बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। ये जो अभी आपने थंबनेल पे तस्वीरें देखी है ना दो, उसमें एक तस्वीर है अवारी होटल लाहौर की और दूसरी तस्वीर है फ्लैटीज़ होटल लाहौर की। अवारी होटल लाहौर में जो आप तस्वीर देखी है उसमें जनाब मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी अलैहिर्रहमा और उसमें पीर सैफुल्लाह खालिद और फिर हमारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जनाब इसहाक चौधरी रहमतुल्लाह अलैह और ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी साहब और इसहाक चौधरी साहब के दरमियान मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी के बिल्कुल साथ मैं बैठा हूँ, बकल्लम खुद बनफ्स नफीस। और जो तस्वीर एक है काजी हुसैन अहमद मरूम के साथ, वो फ्लैटीज़ होटल की है। उसमें पीछे जनाब अमीरुल अज़ीम तैयब साहब और हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट नईम इकबाल भी नज़र आ रहे हैं। ये दो ऐसे मौके थे और एक आध दिन के ही फ़र्क से ऐसे मौके थे कि जिसमें एक में टाई थी काजी साहब के साथ और एक में कोट था, पैंट थी, लेकिन टाई नहीं थी। वो भी इसलिए नहीं कि वो सिपाही साहबा का सेमिनार था और उसमें मुझे जाना था, बल्कि उस दिन पाई ही नहीं थी। सो ये दो तस्वीरें इसलिए मैं थंबनेल पे लगाई हैं कि उस वक्त भी तालिबान का जब तूती बोल भी रहा था और उस वक्त भी सिपाही साहबा और जमात इस्लामी के रवाबत मौजूद थे तालिबान के साथ। लेकिन ये चंद चीज़ें मैं इसलिए यादगारी के तौर पे मुझे कुछ तस्वीरें मिल गई हैं, आइंदा चल के भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मेरे लिए ये हैरान कुन बात थी कि जब मैं अवारी होटल लाहौर में सिपाही साहबा के सेमिनार में पहुंचता हूं, तो चूँकि जाना इसलिए भी ज़रूरी था कि सिर्फ सिपाही साहबा के तर्जुमान या नशर व इशाअत के ज़िम्मेदारान की तरफ से दावत नहीं थी, बल्कि मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी अलैहिर्रहमा वो मुझे मुसलसल फ़ोन भी कर रहे थे कि आना ज़रूर है यार, आना ज़रूर है फैज़ी, आना ज़रूर है। तो मैं खैर गया। तो मेरे लिए भी ये अजीब हैरत थी मुझे कि अगली फ्रंट लाइन में मौलाना ने मुझे अपने साथ बिठाया और जब सेमिनार शुरू हुआ तो उसमें गुफ्तगू के लिए मुख्तलिफ शख्सियात थीं। सिपाही साहबा की पीर सैफुल्लाह खालिद साहब थे। फिर अचानक मुझे बुला लिया गया स्टेज पे तकरीर के लिए। अब मेरे लिए वो बड़ी अजीब बात थी कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे अपने एतकादात यकीनन अपनी जगह पे हैं और मेरे एतकाद वो हैं जो शायद सिपाही साहबा के भी ना हों। मेरे एतकादात तो वो हैं जो बराह रास्त अल्लाह की किताब से हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से हैं। और मैं इसमें किसी बड़े छोटे को नहीं मानता, बल्कि मेरा अकीदा तो ये है कि जब अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की 114 सूरतों में 30 पारों में एक वाहद मकाम पे ये कहा, 4 कस्में इकट्ठी उठाई हैं। बहुत से हुफ़ाज़ भी ये देखते हैं, बहुत से उलमा भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तनकीदी निगाह से ही देखें। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक मकाम पे कहीं एक कसम है, कहीं 2 कस्में हैं, लेकिन 4 कस्में इकट्ठी उठाई हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। ये अल्लाह ताला ने 4 कस्में उठा के जो कहा कि सबसे आला तख्लीक मैंने इंसान को किया है। तो फिर उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अगर हम उनको इंसानियत से निकालते हैं तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी तौहीन कोई नहीं हो सकती। अगर जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हसनैन करीमैन या दीगर सहाबाए किराम या अज़वाज मुतहरात या नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनको भी हम बशरियत से या इंसानियत से निकालते हैं तो ये मेरे नज़दीक तौहीन है। अब ये कौन सा अकीदा है, कौन सा मसलक है, अंदाज़ा आप ही ला लो। लिहाजा मैं बात ये कर रहा था कि जब मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया तो पहले तो मैंने कहा जी देखें उलमा की मौजूदगी में, और अगर मुझसे ये चाहते हैं कि मैं इख्तलाफी नोट दूं तो वो मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं वो बातें करूंगा जो मेरा ईमान है। मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी ने कहा जी 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 खुल के फैज़ी साहब खुल के बात करें। मैंने उसमें भी यही बातें की, मैं आज भी यही बातें करता हूँ कि ये जो इस्लाम के अंदर
اور مسلمانوں کے اندر یہودیوں کی سازش کے تحت ایسے ایسے فتنے پیدا کیے گئے، ہمارے اپنے درمیان خلیج حائل کی گئی۔ اب ہر بندہ اس پہ چل پڑتا ہے، جی او جی پھر فقی ہویا سی، اور پھر کنہوں نے حق مارا تھا، اور پھر کیا تھا، اور ہندا کیا، اور ابو سفیان کیا۔ سیدھی سی بات کروں، جب وہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے مظالم ڈھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ تم نے میرے دودھ شریک بھائی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح شہید کیا ہے، اس سے زیادہ مظلومانہ شہادت پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی جو نبی اکرم کے چچا اور دودھ شریک بھائی رضائی بھائی کی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں پھر بات کروں گا، پھر سیاپے پہ جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی مرضی کی تاریخیں نکالنی ہیں اور بتانی ہیں اور قصے بتانی ہیں اور پٹاریاں کھولنی ہیں، یا جنرلی جو ہوا وہ ہوا۔ اور میں نے جب تقریر کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، پھر میں نے حسنین کریمین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ جنت میں تو کوئی بوڑھا ہونا ہی نہیں ہے، سارے جوان ہونے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ سب کے سردار ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی قربت نصیب کرے۔ پھر فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدۃ النساء فی اہل الجنہ، ان کے تو فضائل ہم کم کر ہی نہیں سکتے، لیکن دوسری طرف جو ڈنڈی ماری جاتی ہے اس پہ میری گفتگو تھی۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان ذو النورین، اور جناب طلحہ و زبیر، سعد ابن ابی وقاص، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میں اس وقت اس لیکچر میں نہیں جانا چاہتا، واقعات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے جب وہ گفتگو شروع کی تو ضیاء الرحمن فاروقی صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ ہیں تو رپورٹر ہے، کدھروں پٹاری کھول رہی ہے۔ لہذا اس میں جناب مجیب الرحمن شامی بھی تھے، انہوں نے بھی پھر زیارت فاروق کے نام سے اپنا ایک لکھا ہوا جو انہیں زبانی یاد تھا اس پہ گفتگو کی۔ لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہوئی کہ شدتیں اور حدتیں وہ کیوں کر پیدا ہوئیں، اور کیوں کر یہ ہم نے موقع دیا، کیوں کر ماضی میں یہ سب کچھ ہوا کہ ہم نے لعن طعن شروع کی، تبرہ شروع کیا، اور اس پہ معاملات خراب تر ہوتے چلے گئے۔ سپاہی صحابہ کی تاریخ میں پہلے بھی اپنے پروگرامز میں بیان کر چکا ہوں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سازش کے تحت جب زکوٰۃ سے مستثنا قرار دیا گیا اہل تشیع کو، اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے سامنے اختلافی نوٹ رکھے گئے علماء نے، تو ضیاء الحق نے کہا کرو احتجاج پھر، اور پھر یہ ساری جماعتیں بھی بنی، شدتیں بھی آئیں، اور اس ساری صورتحال میں اس ملک کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ایسے پیدا ہو گئے۔ مجھے کچھ دوست جب میسج کرتے ہیں یا کومنٹس دیتے ہیں اس میں بھیجتے ہیں یہ بھی کہیں وہ بھی کہیں، میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں اپنی دانش میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو غلط لگ رہا ہوں، لیکن میں آپ کی وجہ سے اپنا راستہ چینج نہیں کر سکتا، آپ میری وجہ سے نہ کیجئے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں، میں ترش لہجے میں کہہ جاتا ہوں، آج میں دست بستہ کہتا ہوں کہ جس کو میری باتوں سے اختلاف ہے، جسے اچھی نہیں لگ رہی، وہ پلیز اپنا وقت ضائع نہ کرے، اور جس کو مناسب معلوم ہوتی ہیں وہ اس کو لائک بھی کر لے، شیئر بھی کر لے، اور دوستوں تک بھی پہنچائے۔ لیکن مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی پھر اس دن وہ تقریر کی ہماری ہوٹل میں، جو لوگ وہاں موجود تھے اور اگر جن کی یادداشت میں ہو، انہوں نے بھی پوری ہسٹری بیان کی کہ کیسے کیسے کس طرح فتنے پیدا کر کے، اور پھر کس طرح اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اگر علیہ السلام ادھر جا سکتا ہے تو پھر ادھر بھی علیہ السلام لگا لیتے ہیں۔ اگر ایسے نفوس قدسیہ کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی اور اس پہ لعن طعن شروع ہوئی، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہم نے تو اس ملک میں عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ میں اپنے بچپن میں دیکھتا ہوں کہ 12 وفات ہوتا تھا، پھر اچانک عید میلاد النبی ہو گیا۔ اب اگر عید میلاد النبی کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر پیچھے جانا پڑے گا 1928 میں کہ جلوس کیسے شروع ہوا راول پنڈی سے، پھر یہ لاہور میں کیسے شروع ہوا، اور انگریز نے کس طرح شروع کروایا، اور اس میں سکھوں اور ہندوؤں کا کیا مسئلہ تھا۔ یہ بعض ایسی تاریخ ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، نہ آپ دینا چاہتے ہیں، بس وہی رٹی رٹائی ہلی جاؤ تے پڑھی جاؤ تے نکلی جاؤ، ہم اس چکروں میں پھنس گئے ہیں۔ لہٰذا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی
اور پیر سیف اللہ خالد مرحوم، پھر مولانا اسحاق چودھری صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ، ہمارے چیف نیوز ایڈیٹر ہوا کرتے تھے وہ اخبار کے. تو گفتگو جب شروع ہوئی تو پھر ایک نتیجے پہ یہ سب پہنچے کہ اگر واقعتاً مسلمان ہونے کے دعوے دار یا جو مسلمان ہیں یا جن کے بارے میں ان کا خیال تھا مولانا کا کہ اگر ہم کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور کافر کہتے ہیں تو ان کو نبی کی شریعت، نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ پہلے توجہ دینی چاہیے، نہ کہ باقی چیزوں پہ. اور اس میٹنگ میں نے بھی خود کہا اور میں نے یہ گفتگو بھی کی اور علماء نے بھی کی. پھر لوگ کہتے ہیں میں اپنی ہی گلاں کری جانا، ہاں یہ میرا چینل ہے، میں کچھ اپنی باتیں بھی کرنے دوں نا یار، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور خدا کے لیے سمجھو. لہذا اس میں یہ ہوا کہ جنہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا ان کے ساتھ علیہ السلام، اور جنہوں نے کلمہ پڑھ کے اپنی جانیں قربان کی، شہادتیں دیں، ان کو رضی اللہ بھی نہیں کہتے یار، حد نہیں ہے ویسے. اور پھر دوسری بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، تبت یدا ابی لہب و تب، اور پھر وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، نام دیکھیں عبداللہ ابن ابی، اور وہ جس کے بارے میں کہا گیا نا کہ ہائے میں اب کیا کیا کہوں آپ سے، جس کی قبر میں لیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک وہ ڈالا، جس کو اپنا کرتا پہنایا، اور اللہ کا کلام پڑھیے ذرا، کہہ دیا گیا کہ اے نبی نہیں، اس کو نہیں بخشنا. لہٰذا اس پہ بھی ایک نئی بحث چل پڑے گی کہ پھر جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جس نے منافقت کی، جس نے اپنے جو ہے وہ دکھانے کو اور بتانے کو اور جس نے کہا میں ہوں مسلمان لیکن منافقت کرتا رہا، چچا اپنا سگا، ایک طرف وہ چچا جس کی دل، جس کے کان، جس کا ناک کاٹ دیا گیا، جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف وہ چچا جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ وہ بخشاں گا نہیں. لہٰذا یہ گفتگو جب میں نے کی مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کے سامنے، تو اسٹیج سے جب میں اترا تو شامی صاحب نے، وہ حاجی عبدالغفور صاحب ہیں ہمارے بڑے سینئر فوٹو جرنلسٹ لاہور میں، وہ مجھے بعض دفعہ یہ واقعہ یاد بھی کراتے رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ شامی صاحب نے بھی مجھے انعام دیا، اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب اللہ دی قسم کھائے کہنا میں جے کسے مذہبی جماعت تو پیسے لے آؤں، اس پائے صحابہ ہو یا وہ تحریک جعفریہ ہو یا جماعت اسلامی ہو. پچھلے دنوں امیر العظیم صاحب سے بیٹھ کے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار ہوں میں نے لوڑ پی سکتی ہے تھوڑے کولوں ادھار لین دی، تب میں نے پہلے زندگی میں نہیں لیا. لہٰذا میرے جو اعتقادات ہیں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے اس کے بعد پھر جو خطاب کیا، اس دن جو شیلا خطاب نہیں تھا، وہ کسی جنگ کی تقریر نہیں تھی، وہ کسی خانے وال میں جلسہ نہیں تھا، وہ اکاڑا فوارہ چوک نہیں تھا، وہ موچی دروازہ نہیں تھا، وہ نشتر پارک نہیں تھا، وہ دھوبی گھاٹ نہیں تھا، بلکہ آواری ہوٹل لاہور کا خورشید محل حال تھا میرا خیال ہے. تو اس میں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے دلائل سے، براہین سے گفتگو کی، دھیمے لہجے میں بات کی، اور پھر بار بار میرا ذکر کیا کہ یہ وہاں پہ بھی موجود تھا، شامی صاحب جواد فیضی فلاں جگہ پہ بھی موجود تھا، میں نے تب بھی یہ کہا تھا ہمارے لوگ قتل ہو رہے ہیں اور ہم صحابہ کرام کی ناموس کا جھنڈا اٹھانے سے باز نہیں رہیں گے، اور اس میں اہل صحافت کا کردار بھی بڑا اہم ہے. اگر اتحاد بین المسلمین چاہیے اور اگر چیزیں ایسی چاہیے جو باہمی شیر و شکر رہنے والی ہوں، تو پھر کسوٹی اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، صحابہ کرام کا احترام، اور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ہمیں قبول اور منظور نہیں ہوگی. یہی وہ سیمینار تھا جس میں ضیاء الرحمن فاروقی صاحب نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اگر صحابہ کرام کی گستاخی بند نہ ہوئی تو پھر ہم ملی یکجہتی کونسل سے علیحدگی اختیار کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ فلیٹیز ہوٹل والی جو تصویر آپ نے دیکھی ہے تھم نیل پہ قاضی حسین احمد مرحوم کے ساتھ، اس پہ پھر قاضی صاحب سے یہ سوال و جواب ہوئے، اور ان کے کیا جوابات تھے. یہ ویلاگ ہو گیا تھوڑا طویل، اور نیکسٹ میں بات کریں گے. کچھ تصویریں اور بھی آپ کو دکھائیں گے جس میں علامہ ساجد نقوی اور مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم
وہ کیا ملے، اور چونکہ اب تصویروں پہ بات آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پھر ساجد نقوی کس طرح جمعیت علماء پاکستان لاہور کے جو آفس تھا مرکزی اس میں گئے اور انہوں نے کیا شکایات لگائیں، انہوں نے کیا رونا رویا، اور پھر مولانا نورانی نے کیا کہا جو ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ تھے. اس پہ بات کریں گے. لیکن آج یہ ٹائی لگا کے ہم نیوز کے پروگرام سے ابھی واپس آیا ہوں تو سوچا کہ پہلے آپ سے ہم کلام ہوا جائے، اس کے بعد باقی باتیں کر لیں گے. ہاں کچھ دوستوں نے کہا کہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر ان کے حوالے سے بھی کچھ کہوں، ان پہ بھی جلد ان قریب آپ کو بڑی نایاب گفتگو سنائیں گے بھی، اور آپ کو انشاءاللہ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کے اندر کہاں سے لوگ آتے رہے اور کیسے بم دھماکے اور قتل کرتے رہے. اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے. اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے، اور وہ جو راستہ ہے انعام یافتگان کا، اللہ کرے کہ ہم بھی اس کے قابل ہو جائیں. ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.